बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। ये व्लॉग जो आज मैं कर रहा हूँ, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया डॉन टीवी पे, जिसके हवाले से जो उन्होंने बातचीत की उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बात चीज़ों पर तबसरा करना चाहता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी पीएमएलएन की मेन स्ट्रीम के लीडर हैं और पीएमएलएन में पिछले दौर में उनको वजारत उस्मा मिली, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वजारत उस्मा में उनकी मियां नवाज शरीफ से परफॉर्मेंस कहीं बेहतर थी। मियां नवाज शरीफ जब यहाँ मौजूद नहीं, वो लंदन में मफरूर हैं, तो गालिबन मेरा अंदाजा है कि शाहिद खाकान अब्बासी का ये ख्याल था कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें वजारत उस्मा फिर उन्हीं के हवाले की जाएगी, जो नहीं की गई। और इसी तरह पार्टी की जो रीऑर्गेनाइजेशन, उसकी जिम्मेदारी और पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, वो मियाँ साहब ने अपनी बेटी को बना दिया। तो तब जाके शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे गालिबन ये हकायक खुले कि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि अपने खानदान से बाहर नहीं निकलती, और मियाँ साहब बेशक लीडर कहलाएं या जो जी चाहे कहलाएं, लेकिन घूम फिर के उनको अगर कुछ नजर आता है तो अपने भाई भतीजे और बेटी वगैरह, इससे आगे उनको कुछ नजर नहीं आता। ये हकायक हैं जो हम सब जानते हैं। यही दूसरी पार्टियों का हाल है, पीपल्स पार्टी ले लें या जेयूआई वगैरह ले लें। चुनांचे उसी तनाजुर में जब मैं देखता हूं तो शाहिद खाकान अब्बासी की बातों में कुछ बगावत भी नजर आती है, कुछ हकायक भी नजर आते हैं जो पहले वो बयान करने से कतराते थे, और बाज ऐसी बातें वो करते हैं जो लाजमन गौर तलब हैं। उन्होंने कोयटा में तकरीर की मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दूसरे हजरात उनके साथ थे, बस्ता इस्माइल उनके साथ थे। तो इन लोगों ने पार्टी लाइन से हट के कुछ बातें की जो मैं समझता हूं कि गौर तलब है। अभी जो इस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, जो डॉन न्यूज पे उन्होंने किया, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वार्न किया कि इस वक्त जो मुल्क की माशी और सियासी हालात हैं वो एक क्राइसिस की शक्ल में है, बहुत ही मखदूश हालात हैं, और इन हालात में खदशा है कि मिलिट्री इंटरवेंशन ना हो, यानी मार्शल लॉ ना लग जाए, फौज टेक ओवर कर ले, क्योंकि उनके ख्याल में इससे कहीं कम हालात की खराबी हुई जब पहले मार्शल लॉ लगते रहे। मुख्तलिफ मार्शल लॉ मैंने अपनी जिंदगी में देखे। अयूब खान का मार्शल लॉ जब लगाया गया तो मैं आर्मी में नहीं था, सर्विस में नहीं था, लेकिन बाद में मैंने जब आर्मी ज्वाइन की तो उस वक्त तक अयूब खान इन पावर थे, उनकी हुकूमत थी, और उन्होंने वो एक बुनियादी जमहूरियतें उनको लागू करके तो उस पर अपना काम चला रहे थे वो। लेकिन ये मुझे याद है कि जब 1958 में ये मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान ने टेक ओवर किया, तो लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया। लोग बहुत ज्यादा पुरजोश थे। लगता था कि वो सियासतदानों के अमाल से तंग थे। उस वक्त भी सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे को जलील करना, फिर उसके साथ साथ ये कि वजारत उज़्मा और बाकी वजारतें जो हैं, ये इनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। हर रोज वजीर आजम बदल रहे हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा मुल्क को पीछे ले जाती है। लिहाजा अयूब खान ने मौका मुनासिब समझा, टेक ओवर कर लिया, और अयूब खान के दौर में काफी तरक्की भी हुई। लेकिन बिल आखिर हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा इस वजह से कि अमूमन मार्शल लॉ में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने साथ जिन लोगों को पालते हैं वो खुशामदी होते हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनकी लाइन टो करे उनको वो अपने साथ लेके चले। उसमें फिर करप्ट लोग भी शामिल हो जाते हैं। बासूरत टेक ओवर पे मिठाइयां बटी। फिर इसी तरह जब उसके बाद हमने देखा कि याह्या खान ने टेक ओवर किया, तो याह्या खान के वक्त पे मिठाइयां तो नहीं बटी क्योंकि उन्होंने अयूब खान से लिया, लेकिन बासूरत
انسٹیبلٹی چونکہ بہت زیادہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ کی وجہ سے، تو یحییٰ خان کا ٹیک اوور بھی لوگوں نے ویلکم کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یحییٰ خان کے دور میں ملک دو لخت ہوا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھ لیں، اس ماشاء اللہ کے وقت میں بھی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی، جیسے نظام مصطفیٰ تحریک کہتے ہیں، وہ اتنی پاورفل تھی اور اس سے اتنا ملک کا نقصان ہو رہا تھا کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر آئی جے آئی بنی تھی جو کہ بڑی پوری طرح مکمل طور پہ ضیاء الحق کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے ماشاء اللہ کو ویلکم کیا، ماسوائے کچھ جیالے تھے جنہوں نے اپوز کیا، لیکن ماشاء اللہ چل نکلا۔ موازنہ اگر ہم کریں تو کرائسس سچویشن اس وقت بھی ایسی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ایجیٹیشن ضرور تھی سڑکوں پہ نظام مصطفیٰ کے حق میں۔ پھر آیا مشرف کا دور، اور اس وقت آپ دیکھیے کہ جب مشرف نے نواز شریف کو نکالا تو پھر مٹھائیاں بٹیں اور سڑکوں پہ خوشیاں منائی گئیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ میاں نواز شریف کے اعمال انتہائی کبھی اور برے تھے۔ اسی دور میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، سازشیں، محترمہ بے نظیر کی حکومت اکثر نواز شریف سازشوں کے ذریعے گراتے تھے، اور منمانی اس طرح کی ہوئی تھی کہ لوگوں کے ڈالر کھائے گئے، قرض اتارو اسکیم میں پیسہ کھایا گیا، بہت کچھ ایسا تھا جو عوام سمجھتے تھے کہ نواز شریف نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو نہ کہیں کوئی کسی نے ریزنٹمنٹ کی، نہ کوئی برا بلا کہا، بلکہ محترمہ بے نظیر تک سب نے ویلکم کیا کہ جی ٹھیک ہے، اس شخص سے جان چھوٹی۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف کے خلاف بھی ایک تحریک چلی، اور پھر ہمارے ہاں وہی ٹریڈیشنل ڈیموکریسی اور وہی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ خاندانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر حکومت میں آ گئیں۔ جو فنومینا مختلف نظر آیا، دیکھنے والا نظر آیا، وہ یہ تھا کہ جب رجیم چینج ہوئی پاکستان میں، عمران خان کو نکالا گیا، تو میں نے اپنے ہوش میں پہلی دفعہ یہ موقع دیکھا کہ مٹھائیاں بانٹنے کے بجائے، حالانکہ مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی اس لحاظ سے کہ جو پکچر پینٹ کرتے تھے پی ڈی ایم والے، اس سے تو لگتا تھا کہ عوام مارے گئے بالکل۔ روزانہ مہنگائی مارچ ہو رہی ہے، اور روزانہ عمران خان کے خلاف کبھی جمہوریت کا نعرہ، کبھی کچھ، اور پرفارمنس جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی عمران خان کی، اس وجہ سے کہ جنرل باجوہ ایک ساتھ متوازی حکومت چلا رہے تھے، اور عمران خان اب آ کے مانتے ہیں کہ بہت کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، جنرل باجوہ ہی ٹرخا دیتے تھے، کر دیتے تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے مسائل تو تھے بڑے، لیکن پھر بھی عوام عمران خان کے ساتھ تھے، کیونکہ پہلا موقع میں نے اپنے ہوش میں دیکھا کہ ایک حکومت گئی اور نہ مٹھائیاں بٹیں، نہ لوگوں نے خوشیاں منائیں، بلکہ لوگ غم میں ڈوب گئے۔ اور ابھی اگلی حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے کہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی تھی۔ عمران خان کی رجیم چینج کے اگلے ایک دو دن کے اندر اندر لوگ سڑکوں پہ تھے اس کی حمایت میں، اس قدر سپورٹ کہ تمام تجزیہ کار اور جو پالیٹکس کو سمجھتے تھے وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام اس سے مطمئن تھے، اس کے طرز حکومت سے، اس کی بات چیت سے، یا جو بھی گورننس کے ایشوز تھے اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ٹھیک کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ بہت کچھ اس کی مرضی کے خلاف کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی پوزیشن مضبوط تھی۔ اب سال میں جو حالات ہوئے جن کا ذکر شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں، ان کا اگر موازنہ ہم کریں اس دن جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا، تو آج تو ہم بالکل ایک گہرے غار میں گرے پڑے ہیں۔ مہنگائی آسمان پہ چلی گئی، گورننس کا برا حال ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے سوائے اپنی ذات کے اور کچھ نہیں کیا۔ جو حکومت میں پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی کرپشن کے کیسز اور اپنے معاملات سیدھے کیے، اور اپنے رشتہ دار خاندان انہی کو نوازا، وہ آ کے بیٹھ گئے، اور کرپشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اب پولیٹیکل انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام الیکشن چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ الیکٹ کیا جائے، لیکن وہ چیز
آج کے حکمران نہیں ہونے دے رہے۔ پھر یہ خرابی تو ایک طرف ہے کہ آپ عوام کی خواہشات کو کچل رہے ہیں، آپ بے دریغ، مہنگائی وغیرہ بھی بڑھ گئی، گورننس کے ایشو ختم، 2 اسمبلیز ہیں جہاں پہ کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں آپ کے فرنٹ مین بیٹھے وہ بھی مال بنا رہے ہیں، اور وہ بھی حرکتیں جو کر رہے ہیں عوام ان کو دیکھ کے تو وہ آٹھ ٹھانسور ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پہ ہم برباد ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو نہیں رہا، باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن بہر صورت حکومت ایک تگ و دو کر رہی تھی، وہ ہو نہیں رہا۔ آئی ایم ایف کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم ہیں تو وہ جب کہیں باہر جاتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی جوکر بات چیت کر رہا ہے، وہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کو کیوں وہ اٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو صورتحال ہے اس وقت عدالتوں کی، وہ عدالتی نظام بھی کولیپس ہوا پڑا ہے۔ کم از کم جو پچھلے ہمارے دور گزرے جہاں ماشاء اللہ بھی لگا سب کچھ، تو عدالتیں انٹیکٹ تھیں۔ آج عدالتوں کا برا حال ہے، عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے، نہ پارلیمنٹ مکمل ہے نہ صوبائی اسمبلیاں مکمل ہیں۔ تو اس سے برے حالات میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی تھے ایسے جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شاید خاقان عباسی صاحب یہ انہی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ماشاء اللہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے لمبے لمبے وقت کے لیے ماشاء اللہ حکومتیں پھر رہی ہیں، اور اب بھی اگر آ گئی تو وہ لمبے وقت کے لیے پھر چلے گی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھیں، بات چیت کریں، اور ان کے خیال کے مطابق جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اس کے ذریعے جو حل نکالا جائے وہی ایک بہتر حل ہے، بجائے اس کے کہ ملٹری گورنمنٹ جو ہیں وہ آ کے تو بیٹھ کے ان کے مسائل حل کریں یا وہ ملک کو سنبھال لیں۔ یہ سیاستدانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ سیاستدان خود آرمی کو انوالو کرتے ہیں، اور جس طرف سے آرمی انوالو ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے مخالفت میں ہوتی ہے وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سیاستدانوں کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ افواج پاکستان کو ان کے پروفیشنل کام پہ رہنے دینا چاہیے، ان کو ان کاموں میں انوالو نہ کریں۔ میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر پاکستان آرمی قطعاً اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ سیاست میں پاؤں رکھے، نہ ہی وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ ماشاء اللہ لگا کے تو حکومت ٹیک اوور کر لے۔ پچھلے جتنے بھی جنرل مشرف کے بعد جتنے بھی چیف آف دی آرمی سٹاف آئے باجوہ صاحب کے سمیت، وہ سب بارہا کہتے رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت فروغ پائے یہاں پہ، اور ہم جمہوریت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لہذا کسی نے بھی ٹیک اوور نہیں کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ لگنا یا ملٹری گورنمنٹ کا آنا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر پھر یہاں پہ کسی وجہ سے ماشاء اللہ لگانا پڑے، اور وہ اگر ماشاء اللہ لگتا ہے تو وہ صرف صریحاً سیاستدانوں کی کوتاہی ہوگی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ سیاستدان اس نہج پہ انہوں نے ملک کو پہنچا دیا کہ اب تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر ماشاء اللہ بھی لگتا ہے اور لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن سیاستدان پھر بعد میں ہاتھ مالتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جبکہ چیزیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ بات چیت کریں، لیکن اس سے پہلے رول آف لا، عدالتوں کے ساتھ ٹکر دینا، عدالتوں کی بات نہ ماننا، عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنی، ان کی ویڈیوز آڈیوز یہ نکال نکال کے بلیک میل کرنا، جو پی ایم ایل کا کام ہے، پی ایم ایل این کا کام ہے یہ۔ انہوں نے جج ارشد ملک کو پاناما کیس میں کس طرح بلیک میل کیا تھا، اس کی ویڈیو میاں طارق سے خرید کے لے لی انہوں نے، ملتان سے وہ لے کے آیا تھا اور چلائی انہوں نے، اس کو بلیک میل کیا، بیچارہ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر رضوان وغیرہ ان لوگوں کی طرح وہ بھی اٹھ گیا دنیا سے، وہ جس نے بھی ان سے ٹکر لی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنی ہوگی۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے اس بات کا ادراک کیا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آج حالات پہلے کی نسبت بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن سیاستدان اپنے مفادات کی وجہ سے ڈائلاگ کی طرف آ نہیں رہے، بلکہ ہر روز ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ وہ ٹیمپریچر اسی طرح کے کنفرنٹیشن
کنفرنٹیشن کا ایک ذہن آپ نے بنایا اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے، اور تصویر میں آپ کو عمران خان کہیں نظر نہیں آتا کہ جی اس کو ہم نے سیاست میں نہیں رکھنا، تو یہ عوام کی خواہشات کو کچلنے کے مترادف ہے۔ سو لازمی بات ہے کہ انتشار تو رکے گا نہیں۔ آج اس حکومت کی تمام قوتیں، تمام انرجیز وہ صرف اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو پاور میں نہیں آنے دینا، جس کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے چانسز نہیں ہے، اور جو عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے وہ بھی اسی وجہ سے۔ اب ان حالات میں دعا تو یہی ہے کہ ماشاء اللہ نہ لگے۔ ان حالات میں دعا ہماری یہی ہے کہ ہوش مندی سے کام لیں گے لوگ، سیاستدان الیکشن کی طرف بڑھیں گے۔ الیکشن سیاست کا بہت ہی اہم جزو ہے، ہماری جمہوریت کا پہلا قدم ہے، اس کی طرف جائیں گے، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں گے، تو پھر آپ مارشاء اللہ وغیرہ سے بچیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بچنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کو سٹیبل ہونا چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے جمہوریت۔ مارشاء اللہ جو ہے وہ کوئی اچھا امپریشن نہیں دیتا، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی غیر مہذب قسم کا ملک ہے جہاں پہ جمہوریت پنپ نہیں سکتی، عوام اپنے فرائض کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے حقوق کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ صورتحال شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیان کی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس آئینی بحران سے، اس وقت معاشی بحران، سیاسی بحران اور عدالتی بحران، سارے بحران اس وقت کٹھے ہیں اور آپ کی ریاست ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے توقع ہے کہ تمام سیاستدان ہوش کے ناخن لیں گے، اور مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی کی یہ جو وہ نعرے لگا رہا ہے کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کو اگنور کریں۔ 2-4 سیٹوں کے آدمی کو اس کی بہت اہمیت نہیں ہوتی۔ باقی سیاستدانوں کو عقل مندی کا ثبوت دے کے تو معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ملک میں ہماری جمہوریت جو ہے وہ دوبارہ سے جڑ پکڑ سکے، مضبوط ہو، اور پاکستان اقوام عالم کے صفوں میں ایک مہذب ملک کے طور پہ دیکھا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔